अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आप सबके लिए लेकर आता है बहुत ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। ऐसे एक नावल के एपिसोड में लेकर आई हूँ आपके लिए, जो है आप लोगों का आजकल बहुत फेवरेट। लेकिन जनाब, नावल का नाम और नावल के एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जहमत नहीं की, तो जल्दी से ये जहमत कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल द रियाना इश्क एपिसोड 59। मुबारक हो। सबसे पहले मुबारकबाद वसूल करने के बाद अब ज़ोहेब उसकी जानिब आया और उसे मुबारकबाद देने लगा, जो अभी करीबी पुलिस स्टेशन में माँ के ख़िलाफ़ FIR लिखवा कर वापस लौटा था। आरिस हैरान होता उसे देखने लगा था, जहाँ सुकून ही सुकून था। वो सवालिया नज़रों से अजान की जानिब देखने लगा, जो उसकी हैरत की वजह को समझ गया था। ऐसे परेशान मत हो, बातें बनाने और टांग खींचने का डिपार्टमेंट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अजान ने हंस कर कहा। मगर आपने कहा था कि वो लोग ज़ोहेब भाई के रिश्ते के लिए आए थे। आरिस ने अपने जहन में कलबलाता सवाल पूछ लिया। हाँ, मंसूर साहब अपनी बेटी महरीन और ज़ोहेब के रिश्ते के सिलसिले में ही आए थे, अजान ने सर्दी से जवाब दिया। पलवशा तो उनके भाई गज़नफ़र साहब की बेटी है, जो अपने फादर की वफ़ात के बाद यहाँ अपनी चचा और चच्ची के साथ कुछ वक्त रहने आई थी। अजान ने बताया तो आरिस को याद आया कि वो मार्केट में भी यही कह रही थी कि वो अपनी चच्ची के साथ आई है। ओह खुदाया, और मैं न जाने क्या समझ बैठा था। आरिस ने सर नफ़ी में झटक कर कहा। जी, आपको तो अचानक से मोहब्बत हुई थी और आप अचानक से कुछ और ही समझ बैठे। बस फिर क्या, मैंने सोचा आपको थोड़ा सताया जाए, और इस सब में निहाल, ज़ोहेब और अदीरा ने मेरा साथ दिया। मैंने ज़ोहेब को सबसे पहले इस सिलसिले में बताया और फिर तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद निहाल को भी सब इन्फॉर्म कर दिया। फिर डैड से बात करके उन्हें भी मना लिया कि वो लोग मंसूर साहब और गांव में मौजूद पलवशा की वालदा से इस सिलसिले में बात कर लें, जो कल तक मरी आ जाएंगी। और फिर अदीरा ने पलवशा से बात कर ली और ये सब हो गया। और अब ज़ोहेब के साथ साथ आपकी मंगनी भी हो रही है। अजान ने उसे सारी बात बताई तो निहाल और ज़ोहेब भी हंसने लगे, जबकि आरिस ने शिकायती अंदाज में उन सबको देखा। आपके लिए बस इतनी सी बात थी, कल से मैं कैसे अंगारों पर लौट रहा था, इसका एहसास है आपको? आरिस अपनी जोन में लौटता कमर पर हाथ बांधे अब अजान से शिकवा करने लगा था। जी, उस एक रात की सज़ा है जो आपकी वजह से मुझे फार्म हाउस में कैद होकर गुजारनी पड़ी, अजान ने आहिस्ता से कहा। इतनी रोमांटिक नाइट दी आपको और उसकी ये सज़ा दे रहे हैं, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, आरिस ने मसनूई मज़लूमियत से कहा। वो रात मुझ पर भी इतनी ही भारी गुजरी थी, अजान ने जवाबन कहा। हाँ, पर यह तकलीफ़ तो न थी कि जैसे आप चाहते हैं वो किसी और से मुंसलिक हो चुकी है, आरिस ने पलवशा को देखते संजीदगी से कहा तो अजान उसे देखे गया। रोमियो वाले सारे जरासीम हैं तुम में, अजान ने उसके सर पर चपत लगाते शरारत भरे लहजे में कहा तो एक बार फिर आरिस की शोखियाँ और कहकर उरूज पर पहुँच चुके थे, और उसका ये खुश और मुतमईन अंदाज़ वहाँ मौजूद सभी को अंदर तक सरशार कर गया था। वैसे कोई इंतहा का घुन्ना और मीसना शौहर मिला है आपको? आरिस अब स्टेज पर अलीना के हमरा बैठा हुआ उसे अजान की शिकायतें लगा रहा था। मेहमान तकरीबन जा चुके थे और अब दोनों घरानों और पलवशा की फैमिली वहाँ मौजूद थी। नबिया हनोज कहीं खोई खोई थी और अदीरा अलबत्ता आरिस की टांग खिंचाई बड़े शौक से कर रही थी। अलीना, जो आरिस की हालत और उसकी कहानी सुनकर लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, अब उसकी शिकायतें सुनकर हंसी जा रही थी। इनकी सीधी सादी शक्ल पर नहीं जाएं, बहुत तेज़ चीज़ है, बस मासूम बनते हैं। आपके सामने यकीन जाने, शादी के बाद ही इनका जो शातिर रूप आपके सामने आएगा ना, आपको अपनी समझ बूझ पर शक होने लगेगा। दूर खड़े अजान को देखता वो कह रहा था, जो ज़ोहेब, आवेज़ और ज़ोहेब के वेडिंग प्लानर के हमरा खड़ा बात कर रहा था। साथ ही साथ वो पलवशा पर भी नज़र डाल लेता, जो आयज़ा बेगम और नवीन बेगम के पास बैठी बातों में मगन थी। उसे छोड़ो, जो तुम कल से फ्यूज़ हुए बल्ब की तरह शक्ल बनाए घूम रहे थे, उसकी बात करो, निहाल ने उसकी जानिब आते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो सबका कहका गूंजा। हाँ, आज तो झटके मिल रहे हैं, पहले बाहर तुमने किसी को झटका दिया था, अब यहाँ सबने मिलकर मुझे करंट लगा दिया। आरिस ने नबिया को देखते जूम आईने अंदाज में कहा तो निहाल ने बेसाख्ता नबिया को देखा। उसी वक्त नबिया ने भी उसकी जानिब देखा था। जहाँ निहाल नरमी से मुस्कुरा दिया, वहीं नबिया ने नज़रें फिर से झुका ली थीं। माँ को कब बता रहे हो? आरिस ने निहाल से सरगोशी में पूछा तो वो आंखों ही आंखों में कुछ कहता वहाँ से पलट गया।
جبکہ عارض ایک بار پھر اپنی باتوں میں مگن ہو چکا تھا۔ کل سے جیسے اس کے منہ کو زنگ لگ چکا تھا اور اب وہ ایک بار پھر بنا لگام کے گھوڑے کی طرح کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہ اپنے اندر کی ایکسائٹمنٹ کو چھپانے کی ایک اور کوشش تھی، ورنہ اس کا تو دل اس وقت دھمالے ڈالنے کا کر رہا تھا۔ تمہاری بھوتنی جاری ہے، خدا حافظ نہیں بولو گے؟ ادھیرا نے اس جانب اشارہ کرتے کہا جہاں پلوشہ اب اپنی فیملی کے ہمراہ کھڑی عائزہ بیگم اور نوین بیگم سے مل رہی تھی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ اسٹیج کی جانب آئی تھی اور علینا، نبیہ اور ادھیرا سے مسافہ کرتی واپس پلٹ گئی تھی، جبکہ عارض جو منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پلوشہ نے اسے خدا حافظ تک نہیں کہا تھا۔ وہ باہر کی جانب گئی تو عارض بھی سپرنگ کی طرح اچھل کر اس کے پیچھے لپکا۔ سنو، عارض کی آواز پر وہ مسکراہٹ ضبط کرتی پلٹی۔ جی؟ جتلاتی نظروں سے عارض کو دیکھتی وہ کہنے لگی، وہ تمہارا نمبر چاہیے تھا، کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ عارض نے سر کھجاتے کچھ دیر پہلے کہی گئی اس کی بات دہرائی تو وہ ابرو چکا کر اسے دیکھنے لگی۔ جب میں نے کہا تھا تو بھاؤ کھا رہے تھے، اب بھگتو۔ وہ شان بے نیازی سے کندھے جھٹک کر کہتی بہت پیاری لگی تھی۔ ہاں تو مجھے کیا پتہ تھا کہ میری فیملی کے ساتھ مل کر یہ کھچڑی پک رہی تھی؟ مجھے لگا تم زہیب بھائی کے ساتھ، زہیب بھائی اور مہرین آپی کے رشتے کی بات چل رہی تھی، تم تو درمیان میں نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑے اور کیا سمجھ بیٹھے۔ پلوشہ کی بات پر عارض مسکرا دیا۔ اچھا ہوا نا، ورنہ تم اتنے آرام سے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ عارض نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر کہا۔ جب پلوشہ کی چچی فوزیہ بیگم نے اسے آواز دی تو وہ فوراً خدا حافظ کہتی پلٹ گئی۔ ارے نمبر! عارض کی بات منہ ہی میں رہ گئی تھی، اب اسے اپنے جذباتی پن پر غصہ آیا تھا۔ ایک بھرپور دن بہت سے واقعات کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ 4 لوگوں کی زندگیوں میں آج کا دن بہت خوبصورت تبدیلیاں لے کر آیا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے گھروں میں کو لوٹ گئے تھے۔ نبیہ کچھ دنوں سے علینا کے ساتھ ہی یہاں رکی ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ کہیں کھوئی سی تھی، جبکہ دوسری جانب نہال کافی مطمئن تھا۔ آج لیا گیا فیصلہ اسے پرسکون کیے ہوئے تھا۔ عارض بھی بےحد خوش اور مطمئن تھا، مگر پلوشہ سے بات نہ کر پانے کا دکھ اپنی جگہ موجود تھا۔ کمال خان نے عائزہ بیگم کے آرام کے پیش نظر انہیں گھر آتے ہی سونے بھیج دیا تھا اور باقی کے سوال جواب اگلی صبح تک اٹھائے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ عارض کمال خان آج تیسری رات بھی جاگ کر گزارنے والا تھا، پہلے ہادی کی کال کو پلوشہ کی کال سمجھ کر، پھر پلوشہ کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر، اور آج اسے حاصل کر کے بھی وہ بے چین تھا۔ تینوں راتوں میں اس کی صورتحال الگ تھی، مگر وجہ ایک ہی ہستی تھی جس نے اس کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ آویز مسلسل ادھیرا کو سوچے جا رہا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اسے اتنا خوش اور کھلکھلاتا ہوا دیکھا تھا۔ اس نے ادھیرا کی اس مسکراہٹ کی دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی اور سوچوں کا سلسلہ نبیہ اور نہال کی جانب مڑ گیا تھا۔ معراج لشاری اور نوین بیگم بھی نہایت مطمئن تھے۔ جہاں ایک جانب زہیب کی زندگی میں کوئی شامل ہونے جا رہا تھا تو دوسری جانب علینا اور اذان کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر انہیں سکون تھا۔ سب چیزیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ رہی تھیں۔ آنے والے دن کو لے کر کئی ارادے باندھتے وہ سب ہی اپنے رب کے فضل کے لیے دعا گو تھے۔ وہ رات کے 2 بجے گھر آئی تھی۔ فنکشن میں اذان کی موجودگی اور نظروں سے کانشیس ہوتی وہ ٹھیک سے کھا نہیں پائی تھی اور ابھی آتے ہی اس نے کچن کا رخ کیا تھا۔ اپنے لیٹ نائٹ کھانے کی عادت کے پیش نظر علینا بنا چینج کیے اپنے بھاری بھرکم جوڑے سمیت کچن سے سینڈوچز اور سیلیڈ لیے اپنے کمرے میں آئی اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنے وجود کو اس بھاری دوپٹے سے آزاد کیا تھا۔ ہاتھوں میں پہنے پھولوں کے گجے اتار کر وہ ہاتھ دھوتی کھانے سے انصاف کرنے لگی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اذان کا وجاہت سے بھرپور چہرہ جگمگاتا دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ جو کمال ہاؤس میں تھا اس وقت اسے ویڈیو کال کر رہا تھا۔ کال ریسیو کر کے اس نے فون سامنے ٹیبل پر رکھے کینڈل سٹینڈ کے ساتھ رکھ دیا اور خود مدد سے کھانے سے انصاف کرنے لگی، جبکہ سامنے اسکرین پر موجود اذان کے چہرے پر واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ گہری نظروں سے اس کے بے پرواہ سے سراپے کو نہارتا اس کے مخاطب کرنے کے انتظار میں تھا، اور اس کی یہ بے پرواہیاں اذان لشاری کو ہمیشہ ہی گھائل کرتی تھیں۔ لینا، بس بھی کر دو۔ 5 منٹ سے اسے کھانے میں مگن دیکھ کر وہ بول پڑا، جو اسے مکمل اگنور کیے کھانے میں لگی ہوئی تھی۔ کیوں؟ فنکشن نے بھی تمہاری باتوں اور نظروں نے مجھے ٹھیک سے کھانا نہیں دیا۔ اب جب تک میرا کھانا مکمل نہیں ہوتا، خبردار جو ایک لفظ بھی نکالا تم نے اپنے منہ سے۔ وہ اس کی جانب کرتی ہوئے اسے دھمکانے لگی تو وہ مسکرایا۔ میری نظریں اور باتیں تو ابھی بھی آپ کے مشغلے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں، اذان نے ہنس کر کہا۔ جی، مگر اس وقت آپ یہاں موجود نہیں ہیں، علینا نے سینڈوچ کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا اور پلیٹ سامنے ٹیبل پر رکھ کر ٹشو سے ہاتھ پوچھتے اسے دیکھنے لگی۔
جو چینج کر کے پرسکون سے بیٹھا اس سے محبت گفتگو کا۔ کہتی ہو تو آ جاتا ہوں۔ اذان نے پیشکش کی تو علینا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی جہاں ہو وہیں رہو، مجھے یہ سب چینج کر کے سونا ہے۔ علینا بے دھیانی میں اپنی جولری اتارتی کہنے لگی، ہاں سو لو، کیونکہ بعد میں اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اذان نے آہستگی سے کہا، مگر علینا اس کا مطلب سمجھ کر کچھ دیر اسے دیکھے گئی۔ مجھے میری بیوٹی سلیپ بہت عزیز ہے۔ علینا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کی اور کہا، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانوں میں موجود آویزیں اتارتی ٹیبل پر رکھنے لگی۔ پر اب کچھ عرصے تک آپ کو اپنی اس عزیزہ کی قربانی دینی پڑے گی۔ اذان اسے گہری نظروں سے دیکھتا کہنے لگا، سوچنا پڑے گا۔ اب کہ علینا نے اپنے گلے میں موجود نیکلس اتارتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا، جو کچھ سوچنا ہے 48 گھنٹوں میں سوچ لو علینا، جو تم میرے سے دور ہو، بعد میں سوچنے کا وقت بھی نہیں دینے والا۔ اس کے سراپے کو لو دیتی نظروں سے دیکھتا وہ گھمبیر لہجے میں کہنے لگا، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس کی باتوں اور نظروں سے وہ ایک بار پھر لال ہوتی نظریں چرا کر کہنے لگے، ایسے اس حال میں میرے سامنے بیٹھی مجھ پر یہ ستم ڈھا رہی ہو اور پوچھتی ہو کہ ہوا کیا ہے۔ اذان کی بات پر علینا کا دھیان خود پر پڑا، جہاں وہ اذان کے سامنے لاپرواہی سے بیٹھی اپنی جولری اتارتی خود اور مقابل کی نظروں سے بے نیاز سی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خجل ہو کر فون اپنے ہاتھ میں لیے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسکرین پر فقط اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی اس ادا پر اذان مسکرایا، اب کال بند کرو، مجھے سونا ہے۔ علینا نے نروٹے پن سے کہا تو اذان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ گڈ نائٹ، اس نے بوجھل لہجے میں کہتے کال بند کر دی۔ اب نیند کہاں آنی تھی، مگر علینا کی نیند کے خیال سے وہ کال بند کرتا خود بھی لیٹنے کے لیے چلا گیا۔ علینا چینج کر کے بیڈ پر آئی تو اذان کی جانب سے محبت بھرا پیغام پڑھ کر اس کے دل کی دھڑکن پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ اس نے جوابی پیغام بھیجا تو دوسری جانب سے فوراً ہی اذان کا میسج آ گیا تھا۔ وہ یقیناً علینا کی جانب سے جواب کا ہی منتظر تھا۔ کتنی ہی دیر وہ لوگ میسج پر بات کرتے رہے، یہاں تک کہ باتوں کے دوران کب علینا کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ طلوع ہونے والا دن گزشتہ روز کی طرح ہی بہت سے واقعات کو خود میں سموئے نکلا تھا۔ کمال ہاؤس اور لاشاریز دونوں گھرانوں میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ پلوشہ بھی صبح ہی صبح اپنی چچی کے ہمراہ شاپنگ کے لیے نکل آئی تھی۔ اس اچانک ہونے والی منگنی کے لیے اس نے شاپنگ کرنی تھی اور اب واپسی پر انہوں نے اسلام آباد سے پلوشہ کی والدہ اور مہرین کو پک کرنا تھا۔ شام میں کمال ہاؤس میں ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں وہ سب آپس سے ملنے والے تھے۔ آرس کل رات سے جہاں بے انتہا خوش تھا، وہیں اگلے روز اپنی منگنی کی اطلاع وہ اپنے دوستوں کو بھی دے چکا تھا۔ شادی کے فنکشن میں وہ لوگ پہلے ہی انوائٹڈ تھے اور اب آرس کی منگنی کی خبر سن کر اور ایکسائٹڈ ہو چکے تھے اور اسے گھننا میسنا اور نہ جانے کتنے القابات سے نواز چکے تھے، یہ جانے بنا کہ گزشتہ 2 روز میں اس پر کیا بیتی تھی۔ نہال، آویز اور اذان اس وقت تینوں کمال ہاؤس کے آفس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اذان ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے صبح ہی ماس کے بارے میں زہیب سے پتہ چلا تھا اور اب وہ آویز اور نہال سے محو سوال تھا۔ آویز تو اس بات سے ایک فر انجان ہی تھا اور اسے نہال اور نبیہہ دونوں پر ہی غصہ تھا جو رات پوچھنے پر اس سے سچ چھپا گئے تھے۔ مجھے پہلے ہی نبیہہ کو دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر اس نے کہہ دیا کہ اس نے اسے پرپوز کیا ہے۔ آویز نے ایک دہکتی نگاہ نہال پر ڈالے کہا تھا۔ اذان بھی چونک کر نہال کو دیکھنے لگا۔ ہاں، پرپوز کیا ہے میں نے اسے، چاہے تو پوچھ لو اسی سے، نہال نے کندھے اچکاتے عام سے انداز میں کہا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ان لوگوں میں کافی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ سو تم نے فیصلہ کر لیا؟ اذان نے نہال کو دیکھتے پوچھا تو وہ تائیدی انداز میں گردن ہلا گیا۔ آویز، میں اسی لیے نبیہہ سے خفا تھا کہ علینا کے ساتھ ساتھ اس نے خود کے لیے بھی خطرہ مول لیا تھا، مگر سچ شکر کہ کچھ غلط ہونے سے قبل آرز اور نہال نے سب سنبھال لیا۔ اب ان باتوں پر پریشان ہونا چھوڑو اور اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچو۔ اذان نے آویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ آویز نے آنکھیں سکیڑے اس سے استفسار کیا۔ یار، یہ تم سنگل لوگ بار بار اپنے مسائل لے کر میرے سامنے آؤ گے اور میرا ہنی مون پیریڈ برباد کر دو گے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اپنی شادی سے قبل میں تم لوگوں کی کشتیوں کو پار لگا دوں، تاکہ جب میں اپنے ہنی مون پر جاؤں تو تم لوگ مجھے بالکل پریشان نہ کر سکو۔ اذان کی بات پر نہال اور آویز میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ مائی فرینڈس، میں نے ڈیڈ کے ساتھ مل کر سب ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ 3 دن بعد تم لوگ واپس جا رہے ہو تو اس سے پہلے ڈیڈ آفیشلی نہال کے رشتے کی بات کر لیں گے تم سے اور ان کے نکاح کی ڈیٹ
کے ساتھ ساتھ وینیو کی بکنگ بھی ہو چکی ہے۔ بالآخر اذان نے وہ بم پھوڑا جس کا پلاننگ وہ لوگ کچھ دنوں سے کمال خان کے ساتھ کر رہا تھا۔ نہال تو منہ کھولے اس کی جلد بازیاں دیکھے جا رہا تھا۔ یعنی اگر میں کسی فیصلے پر نہ پہنچتا تو بھی نیکسٹ ویک اینڈ پر آپ کا نکاح ہونا طے پا گیا ہے۔ باقی تمہیں راضی کیسے کرنا تھا وہ تو ڈیڈ اور ماں کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ اذان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات کہی۔ میرے ماں باپ کو خوب قابو میں کر لیا ہے تم نے۔ نہال نے ہنس کر تبصرہ کیا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ اور اب ادھیرا کے لیے تم واپس مری آؤ گے یا جانے سے قبل تم نے یہ مور کا سر کرنا ہے، یہ تمہاری مرضی۔ اب کی بار اذان کے توپوں کا رخ آویز کی جانب کیا تو آویز کچھ بے چین ہوا۔ اذان واقعی ان سب کو سیٹل کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ یار اس نے کہا تھا کہ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں لے گی، میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں۔ آویز نے لب کچلتے ہوئے اذان سے کہا۔ آویز 3 سال اس کے لیے کافی تھے، اب وہ بس حالات سے بھاگ رہی ہے۔ اس کا یہ دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ آہن کے علاوہ کسی سے منسلک ہو سکتا ہے۔ ایسے میں اسے ایک ایسے انسان کا ساتھ چاہیے جو اسے سمجھ سکے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے پھر سے زندگی اور محبت کے رنگوں سے روشناس کروا سکے۔ اب کی بار بولنے والا نہال تھا، جس کے لفظوں میں ادھیرا کے لیے فکر بہت واضح تھی۔ ہاں آئی تھنک تم ایک بار پھر اس سے بات کرو، شاید وہ تمہاری جانب سے کسی پیش قدمی کی منتظر ہو۔ اذان نے علینا کی بات کے پیش نظر آویز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو میں ادھیرا کو تم سے ملنے کے لیے کہیں باہر لا سکتا ہوں۔ نہال نے پیشکش کی تو آویز بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، آئی تھنک یہ سب بس ان دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ ادھیرا کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں یا پھر ہم لوگوں نے ہی آویز کو ایسا کرنے کو کہا تھا۔ وہ جو فیصلہ کرے وہ خود کو اور آویز کو لے کر کرے، نہ کہ باقی سب لوگوں کے لیے۔ اذان کی بات انہیں درست لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی موقع دیکھ کر اس سے بات کرتا ہوں، شام ڈنر کے بعد۔ آویز نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کچھ دیر مزید باتوں کے بعد وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اذان کمرے میں آتے ایک بار پھر دشمن جاں کو کال کرنے لگا جو اس وقت پارلر میں بیٹھی اپنی سروسز میں مگن تھی۔ شام میں سبھی کمال ہاؤس میں موجود تھے، خواتین نے لاؤنج میں جبکہ مرد حضرات نے ڈرائیونگ روم میں ڈیرا ڈالا تھا۔ پلوشہ کی والدہ زاہدہ بیگم اور مہرین بھی ان سب کے ساتھ موجود تھیں۔ مہرین سے مل کر سب کو بہت اچھا لگا تھا، وہ کافی سلجھی ہوئی اور گریسفل سی لڑکی تھی۔ نوین بیگم اور علینا تو اس سے پہلے بھی مل چکے تھے۔ کل بارات تھی جس کی بدولت نبیہہ اور ادھیرا علینا کو اذان کے سامنے نہیں جانے دے رہی تھیں۔ مقصد فقط اذان کو ستانا تھا، اور علینا بھی اس سب میں ان دونوں کا ساتھ دیتی خوب انجوائے کر رہی تھی۔ عارض بھی پلوشہ سے بات کرنے کی متعدد بار کوشش کر چکا تھا مگر یہاں بھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ ادھیرا کو آفس کی کوئی کال آئی تھی تو وہ اندر کے شور سے بچنے کے لیے باہر نکل آئی تھی، جہاں لان میں آویز اور زہیب کھڑے شاید کسی آفس کے معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ادھیرا بات کر کے پلٹی تو آویز کی پکار پر اس کے قدم تھم گئے۔ زہیب تب تک اندر جا چکا تھا۔ ادھیرا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ آویز نے آج دوسری بار اس کو ایسے بات کرنے کو کہا تھا۔ جی کہیں۔ ادھیرا نے ہمیشہ کی طرح کانفیڈنٹ انداز میں کہا۔ ادھیرا وہ ایکچولی آپ جانتی ہیں کہ میں بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ پرسوں میں لاہور واپس جا رہا ہوں، پھر کب لوٹ کر آؤں گا کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے جانے سے قبل میں کمال انکل سے آپ کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو فورس نہیں کروں گا ادھیرا، اگر آپ اب بھی اس معاملے میں سوچنا چاہتی ہیں تو مجھے اعتراض نہیں، مگر مجھے لگا کہ ایک بار پھر آپ سے بات کر لینی چاہیے۔ آویز نے تمہید باندھے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی تو وہ سوچنے پڑ گئی۔ دل ہاں اور نہ میں پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا۔ اسے آویز کی اچھائی یا خلوص پر کوئی شک نہیں تھا۔ ادھیرا، اس دن جب آپ کے سامنے اپنے دل کی خواہش رکھی تھی تب مجھے کہنا مناسب نہیں لگا، مگر آج مجھے کہہ دینا چاہیے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ شاید یہی محبت ہے کہ دل بس آپ کے ساتھ کی خواہش کرنے لگا ہے، آپ کو اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ مسکراتی ہیں نا تو میرے ارد گرد ہر چیز جیسے مسکرانے لگتی ہے۔ آپ سنجیدہ ہوں تو مجھے اس سنجیدگی سے الفت سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہ دل آپ کے افسردہ ہونے کے ڈر سے بے چین رہنے لگا ہے۔ ادھیرا کو گہری نظروں سے دیکھتا وہ کہتا چلا گیا اور ادھیرا دم سادے بس اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اس خاموشی کو اگر اقرار کا پیراہن پہنا دیں تو میرے لیے باعث خوشی ہوگی، ورنہ مجھے آپ کا انتظار کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آویز آہستہ سے کہہ کر اس کے جواب کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا۔ میں آہن کو بھول نہیں پائی، ادھیرا نے عام سے لہجے میں کہا۔ میں بھولنے کو کہوں گا بھی نہیں،
بس اپنی محبت سے آپ کے دل و دماغ میں اپنی یادیں بھر دوں گا۔ وہ مسکراتا ادھیرا کو بہت اچھا لگا تھا۔ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا؟ ادھیرا نے کھوج سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، اور جو چیز آپ کے لیے اہم ہو وہ کبھی میرے لیے ناقابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی اپنے ساتھ میں آپ کو سب کیسے فراموش کروانا ہے وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ کندھے اچکا کر کہتا وہ نرم مسکراہٹ سجائے ادھیرا کو دیکھنے لگا جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ آپ، میرا مطلب ہے مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ جانے سے قبل ماموں سے بات کر لیں۔ ادھیرا نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا تو آویز نے ایک مطمئن سانس لیا۔ بالآخر یہ موقع بھی وہ سر کر چکا تھا۔ تھینک یو، وہ پورے دل سے کہتا فوراً وہاں سے پلٹ گیا تو ادھیرا کتنی ہی دیر اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عائشہ بیگم کا اس پر کیا رد عمل ہونے والا تھا۔ یہی سوچتی وہ اندر کی جانب چل دی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔